आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर कुरान और मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद अहमद। हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना में से एक इस्म पाक से करते हैं। आज हमने आपके लिए जिस इस्म मुबारक का इंतखाब किया है वो है अस-समद। नाज़रीन किराम, अस-समद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम है। ये कुरान करीम में एक बार वारिद हुआ है। इसका मतलब है बेनियाज़। इस आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसा कि फ़रमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, अल्लाह बेनियाज़ है। इस आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने पीने से पाक है। वो किसी का हाजतमंद और ज़रूरतमंद नहीं, सारी मखलूक उसकी हाजतमंद और ज़रूरतमंद है। वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि समद वो ज़ात है जो सरदार है और अपनी बुज़ुर्गी और सरदारी में दर्जा कमाल पर है। कहते हैं समद वो बड़ा है जिसकी बड़ाई में कोई नक्स ना हो। समद वो बुर्दबार है जिसकी बुर्दबारी बदर्जा अतम हो। समद वो बेनियाज़ है जिसकी बेनियाज़ी की कोई हद ना हो। समद वो अलीम है जिसके इल्म की कोई इंतहा ना हो। समद वो है जो बेमिसलो बेमिसाल है, जिस जैसा कोई नहीं। अगर हम अरबी लुगत का मुताला करें तो इसके कई एक मानी मिलते हैं। मिसाल के तौर पे समद बुलंद चट्टान को कहते हैं। सैलाब आने की सूरत में लोग सैलाब से बचने के लिए जिस चट्टान की पनाह लेते हैं उसे समद कहते हैं। इसके अलावा समद उस मरजा व मरकज़ का नाम है जिसकी तरफ हर शख्स दौड़ कर जाए। नाज़रीन इकराम, जब सारे दुनियावी सहारे, रिश्ते और वसाइल इंसान का साथ छोड़ जाएं तो फिर इंसान दौड़कर सिर्फ़ समद की तरफ जाता है और उसकी पनाह हासिल करता है। और जब मसाइब का सैलाब उमड़ आए तो किस बारगाह में पनाह मिलती है? सिर्फ़ समद की बारगाह में पनाह मिलती है। उसकी रहमत पर जाकर, उसकी रहमत में पनाह लेकर इंसान अपने आप को महफूज करता है। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज में। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता। वो तो तब नज़र आता है जब कोई दूसरा नज़र नहीं आता। उसी की बारगाह में पहुंचकर इंसान अपने मसाइब और आलाम और दुख दर्द उसके बारगाह में अर्ज़ करता है और उसकी रहमत से उनसे निजात पाता है। नाज़रीन किराम, आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल करें और मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात हासिल करें। आज हम कुरान करीम के 18वें पारे के अहम मज़ामीन वाक़यात और तफसीरी नकात पर गुफ्तगू का शरफ़ हासिल करेंगे और ये जानेंगे कि कामयाबी का कुरानी मेयार क्या है। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि सूरह नूर औरतों को बिलखुसूस सिखाने का हुक्म दिया गया है। इसकी हिकमत क्या है, इसके मज़ामीन क्या हैं, वाक़या इफ़्क क्या है। और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि बेहयाई की अशात करने वालों का अंजाम क्या होता है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के आगाज़ में आइए अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं, हर रोज़ प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूकुल क़ादरी साहिब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आप आज भी तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती गुल बादशाह साहब। आप शेखुल हदीस हैं जामिया सुलेमानिया मंडी बहाउद्दीन में। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। हमारे तीसरे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद उमैर असलम साहब। खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं, आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का भी शुक्रिया। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से आज हम 18वें पारे के अहम मज़ामीन और मुंतखब वाक़यात जो हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक तस्वुर है कि कामयाबी क्या है। हर कोई अपनी अपनी तारीफ़ करता है।
کوئی کہتا ہے جی دولت کا حصول یہ کامیابی ہے، کوئی کہتا ہے مال و دولت کے علاوہ اس کے علاوہ شہرت جو ہے یہ کامیابی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ قرآنی اس کا معیار کیا ہے؟ ہمارے معیار سے مختلف ہے یا قرآن نے بھی اس کو بتایا کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، بہت مال و متاع ہے، بہت معاشرے میں اس کی عزت ہے، وہ کامیاب ہے، یا اس کا کوئی اور معیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مجاہد صاحب اس 18ویں پارے کے آغاز میں جس صورت کا ذکر ہو رہا ہے اور صورت شروع ہو رہی ہے وہ ہے سورہ مومنون، اور سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات میں کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ کر فرمایا ایسے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ جو پہلی 10 آیات ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ 10 آیات نازل ہوئیں تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر جو 10 آیات سورہ مومنون کی پہلی نازل ہوئی ہیں جس نے ان پر عمل کر لیا میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج ہمارے لیے ان آیات کو پڑھنا اور ان کے اوصاف اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر جنت میں جانا نصیب ہوگا، کامیابی حاصل ہوگا۔ یہی کامیابی قرآن۔ اس کا آغاز کیسے ہے؟ قد افلح المومنون، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس نے کامیاب ہونا ہے اس کے پاس ایمان ہو، بنیادی شرط۔ اب وہ ایمان کے بعد کن اوصاف کو اختیار کرے ان کا اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ صحیح۔ خشوع و خضوع کی میں ڈیفینیشن ایک جملے میں اس طرح کر دوں کہ ایک خشوع و خضوع ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ بندہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرے، اور باطنی خشوع و خضوع یہ ہے کہ اپنے خیالات کو دنیا سے ہٹا کر تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر اس کی جانب کر دے۔ تیسری آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے جو بیہودہ بات سے، فضول بات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ احادیث میں ایک حدیث ایسی ہے جسے محدثین نے 1,00,000 احادیث کے برابر قرار دیا ہے کہ وہ 1,00,000 احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، صحیح، کہ مومن کے اسلام کا حسن و جمال یہ ہے کہ وہ لا یعنی غیر ضروری اور فضول بات سے بچ جائے، یعنی وہ اپنے اعضاء کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ اور اپنی باتوں کو فضولیات سے بچائے۔ وہ ہوتا ہے مومن کے اسلام کا حسن، اور اسی کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ صحیح۔ چوتھی آیت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی اور ساتویں آیت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری اور زنا کی طرف نہیں بڑھتے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ مرد، وہ مومن صرف اپنی بیویوں کے پاس یا شرعی باندیوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں اور اس بات پر انہیں ملامت نہیں ہوگی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان کے سوا کچھ اور راستہ چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مومن، جو میرا امتی مجھے اپنی زبان کی اور شرم گاہ کی ضمانت دے دے کہ اسے ناجائز استعمال نہیں کرے گا، وہ مجھ سے جنت کی ضمانت اور گارنٹی لے لے۔ جنت تقسیم فرماتے ہیں آپ۔ 8 نمبر آیت ہے اچھا یہ جو آیت ابھی گزری ہے
کہ وہ صرف اپنی بیویوں کے پاس یا شرعی باندیوں کے پاس اپنی شہوت پوری کریں. گھریلو ملازمہ وہ اس میں شامل نہیں ہے؟ نہیں بالکل بہت خطرناک جرم اور حرام کاری ہے اور بڑا سخت گناہ. اس کے علاوہ تعریف مفتی صاحب کیا ہے، مختصر فرما دیں لونڈی کی. وہ پرانے زمانے میں جو جنگوں میں قید ہو جاتی تھیں اور وہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے اسلام میں. اب اس چیز کی یہ جو ملازمیں ویسے اگر حالات پیدا ہو جائیں، وہ ہو جائیں دوبارہ پلٹ کر ایسا دور آ جائے، پھر اس کے شرعی تقاضوں کے پیش نظر فقہاء کرام اس کے احکام بیان کریں گے جو آلریڈی کتابوں میں موجود ہیں. لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، صرف اتنا عرض کر دوں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہم جنس یعنی مرد کا مرد، عورت کا عورت، یا مرد کا غیر عورت، یا ناجائز مقامات سے، یہ ساری جتنی بھی ناجائز ہوس پورا کرنے کے طریقے ہیں ان کو اس آیت میں حرام قرار دیا. دو کا جواز ہے جو آپ نے بیان فرمایا. 8 اور 9 نمبر آیت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور ان کی یہ خصلت بھی ہے کہ وہ اپنی امانتیں ادا کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی انہیں ادا کرتے ہیں نمازوں کو پورے خشوع و خضوع اور اداب کے ساتھ. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ انہیں فردوس میراث میں عطا کرے گا. ہم فیہا خالدون، یہ اس فردوس میں ہمیشہ رہیں گے. حضور فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ جس کے اوپر عرش الہی ہے اور عرش الہی کے سائے میں جنت کا وہ درجہ ہے، اس کا نام ہے فردوس. حضور فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو جنت تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. مرزا صاحب یہ وہ 10 آیات میں ایک خلاصہ ہے، ہماری زندگی گزارنے کا سلیبس ہے جو ہم نے اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے. کاش کے ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی کے ابتدائی ایام میں یہ ان کا سلیبس انہیں پڑھائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں اور عملاً ان کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی جنت الفردوس وراثت میں حاصل کر سکیں. صحیح. مفتی صاحب یہاں جو فرمایا گیا اولئک هم الوارثون، وہ جنت کے وارث ہیں، اس کا مطلب ہے مالک کوئی اور ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ تقسیم فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ایک روایت کا حوالہ دیا ہے. جی مفتی گل بادشاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سورہ نور ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا یہ بیان فرمائیے گا کہ اس کے مضامین کیا ہیں، مطلب اس کا ایک خلاصہ بیان فرما دیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر. ماشاءاللہ جناب علی، بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے اٹھایا، ناظرین کے لیے بڑا مفید ہے. اللہ تعالی ہمیں بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں تک سورہ نور کی فضیلت ہے تو اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو سورہ نور سکھاؤ. صحیح. اس تخصیص کی وجہ یہ ہے حدیث پاک میں کہ سورہ مائدہ کے اندر حلال اور حرام کا ذکر ہے. حلال کیسے کمایا جائے، حرام کیسے کمایا جائے، اور کمائی کا تعلق ان کے مرد کے ساتھ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ. اور سورہ نور کے اندر پردے کے احکام ہیں، عفت و عصمت کے احکام ہیں، زنا سے بچنے کے احکام ہیں، اور ان کا زیادہ تعلق جو ہے وہ خواتین کے ساتھ. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. مفتی صاحب آپ کی بات جاری رہے گی، ہمارے ساتھ 3 کالرز ہیں، وہ لے لیں، بعد میں آپ کی جانب آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے گا. میں عابد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عابد صاحب کیا فرمائیں گے؟ سر جی میرا اذان کے متعلق سوال تھا کہ اذان کب شروع ہوئی تھی اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی؟ معلوم کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شوکت بول رہا ہوں. جی
شوکت بول رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان قبائلی علاقہ رونگن سے بول رہا ہوں. جی شوکت صاحب، سر سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ میں جب 1 سال کا بچہ تھا تو میرے نانا فوت ہو گئے تھے، امی بے ہوش ہوئی، تو نانی نے مجھے دودھ پلایا، تو نانی کافی بوڑھی تھی، دودھ تو نہیں تھا. کیا تو اب میرا رشتہ ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ اسلامی شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں؟ سوال آپ کا شامل کرتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا. جی آواز نہیں آ رہی، ہم تک پہنچ نہیں رہی. جی مفتی صاحب آپ اپنی بات مکمل فرمائیے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ فضیلت کے بارے میں تو اور بھی کافی حدیثیں ہیں، لیکن یہ بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو سورہ نور سکھاؤ. صحیح. اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی، تخصیص کی وجہ کیا ہے. جس طرح کہ سورہ نور کا نام ہی نور ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نور السماوات والارض، اس کی وجہ سے یہ تسمیت الکل باسم الجز ہے، یعنی اس ایک صورت کی وجہ سے نام رکھا گیا پورے نور کا. سورہ نور جس طرح کہ اس سے پہلے علامہ صاحب سے آپ نے پوچھا کہ قرآن پاک کی 10 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کے صفات ذکر کیے ہیں. اس سورہ پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات رذیلہ کا ذکر کیا ہے. صحیح. اور یہ سب سے اہم بات ہے انسان کے جو لیے نہیں اپنانی چاہیے وہ صفات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں 5 باتیں بتلاتا ہوں، کون یاد کرے گا، کون یہ باتیں میری امت تک پہنچائے گا، کون عمل کرے گا. صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ اٹھے تو حضور علیہ السلام نے پہلا جو جملہ فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ تو سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار عبادت گزار بن جاؤ گے. صحیح. مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے نہ بچیں تو ان کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو. تو پہلے صفات، اچھے صفات کا ذکر ہوا جو کامیابی ہیں. اب صفات رذیلہ کا ذکر ہے. اس سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زنا کی قباحت کو ذکر کیا ہے، اور پھر جو عورت یا مرد معصوم ہے، بے گناہ ہیں، ان پر زنا کا الزام لگانا کا جو جرم ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد خالق کائنات رب ذوالجلال نے میاں بیوی کے درمیان اگر خاوند اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اس سورہ پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام صفات رذیلہ کا ذکر کیا ہے. اور ساتھ ہی مثال کے طور پر حضور خالق کائنات رب ذوالجلال نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا اس کا ذکر فرمایا کہ بالکل جھوٹ ہے. مفتی صاحب اس پر بھی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اب اگلے ہم سوال کی طرف آتے ہیں. مفتی عمیر صاحب آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابھی مفتی گل بادشاہ صاحب جیسا کہ بیان فرما رہے تھے کہ نور، اس میں ایک لفظ آیا ہے، اس کی وجہ سے پوری صورت کا نام نور رکھ دیا گیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض آخر تک جو آیت ہے. اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں خاص طور پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا پہلو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جناب مجاہد صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو 92 نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ قرآن پاک کی حکمتوں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلانے کے حوالے سے ایک بڑے اہم پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ 92 نیوز کو، آپ کی پوری ٹیم کو مزید برکت عطا فرمائے. اب آپ نے جو سوال کیا، سوال یہ بڑا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں کا نور ہے. وہ آسمانوں کا بھی نور ہے، وہ زمینوں کا بھی نور ہے. اب آگے ارشاد فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہ مصباح، فرمایا اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک مشکات ہو اور مشکات کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا ہو. مشکات سے مراد طاق ہوتی ہے، جس طرح سے شیلف بنی ہوتی ہے دیوار کے اندر، اور اس کے اوپر کوئی الماری وغیرہ نہیں ہوتی، اس کے اوپر دروازہ نہیں کیا ہوتا، اس کو طاق کہا جاتا ہے. یہ جب پہلے قدیم عمارات ہوتی تھی ان کے اندر اس کو بنایا جاتا تھا. اب اس طرح سے پوری یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کیا ہے.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفتی صاحب عنہ. ہمارے ساتھ 3 کالر ہیں، آپ کی بات جاری رہے گی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ارشد بول رہا ہوں سوئٹزرلینڈ زیورخ سے. جی سوئٹزرلینڈ سے ارشد صاحب. جی سوئٹزرلینڈ سے ارشد بول رہا ہوں زیورخ سے. میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنے کہ اگر کوئی بندہ عمرے پہ جائے تو ہمارے سننے میں آئے کہ خانہ کعبہ کی پہلی نظر کو دیکھتے ہوئے ایک سوال اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. اب کسی بندے کے 3-4 ایسے حاجات ہو کہ ایک دوسرے سے زیادہ ہی وہ ضروری ہو، تو اس کا جامع دعا کیا ہوگا؟ جامع دعا کون سی ہے، کیا دعا کرنا چاہیے؟ جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نصرت بول رہی ہوں پشاور سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر اگر ہمارے پیرنٹس نے بچپن میں ہمارے لیے عقیقہ نہ کیا ہو تو ابھی ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں؟ عقیقے کے حوالے سے دیکھتے رہیے گا پروگرام، اس کو ہم شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہاڑی سے نواب عرض کر رہا ہوں. جی نواب صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ نے بہت شکریہ غازی صاحب کی، آپ غازی صاحب کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی اور دوسرا اپنا ہے نا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. جی ان سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جو آدمی اعتکاف پہ بیٹھتا ہے وہ دوران اعتکاف کیا نہا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی پوچھتے ہیں. تمام ہم کالرز کے سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی مفتی عمیر صاحب اپنی بات مکمل فرمائیے. جی یہ جو مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ آیت نمبر 35 میں اپنے نور کی مثال کو بیان فرمایا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت کعب بن احبار آپ سے سوال کیا کہ اس میں نور کی جو مثال بیان کی اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت کعب احبار آپ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ تعالی مثلا لنبیہ، فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی نور کی مثال کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وہ اس طرح سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مشکات کا لفظ بولا تو اس میں مشکات سے مراد سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب یہ ارشاد فرمایا الزجاجہ فانوس، فرمایا فانوس سے مراد اس میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب مصباح کا لفظ بولا، چراغ کا لفظ، فرمایا اس مصباح سے مراد اس کے اندر قلب اطہر کے اندر نور نبوت جو رکھا ہوا ہے اس سے یہ چراغ مراد ہے. اور جب آگے ارشاد فرمایا آیت کے اگلے حصے میں فرمایا یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، فرمایا وہ چراغ ایسا ہے، وہ نور ایسا ہے، وہ خود وہ روشن ہو جائے گا، اس کو کسی چیز کے چراغ روشن کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہا وہ خود بخود روشن ہو جائے گا. کہا اس سے مراد بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صفائے جوہر کے اندر اور اپنی مقدس ذات میں اس قدر کامل ہیں کہ اگر آپ کے اوپر وحی نازل نہ بھی ہوتی تو تب بھی آپ میں یہ کمالات موجود ہوتے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج عطا کیا، جو کمالات عطا کیے، یہ وحی کے نزول کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حضور کی ذات کو بنایا ہی ایسا کامل ہے کہ اس کے باوجود اگر وہ چیزیں نہ بھی ہوتی تب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلندی، یہ عروج اسی طرح سے حاصل ہوتی. مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ اس میں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تو آپ کی گفتگو کی تائید تو قرآنی آیت سے بھی ہوتی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تو یہ نور اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً ذات ہے. بے شک. جی مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کوئی سوال بھی ہیں، میں چاہتا ہوں سوال بھی ساتھ شامل کر لیں. ایک تو کل ہم سے کالر نے پوچھا تھا، ان کا سوال رہ گیا تھا محمود الحسن آبے صاحب کا سوال سے. وہ پوچھ رہے تھے کہ بندوں کے ساتھ جو محبت ہم کرتے ہیں یا ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے اسلام میں؟ حدیث شریف ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احبہم الی اللہ انفعوہم لعیالہ، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ کسی شخص کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہو جائے. صحیح. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. جی اگلا سوال ہے عابد علی صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ اذان کی کیا تاریخ ہے، اذان کب شروع ہوئی، اور کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اذان دی ہو؟
جی یہ 1 ہجری میں جب مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام ہجرت کر کے آ گئے حضور کی قیادت میں، تو مدینہ منورہ میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے. تو اس وقت مختلف تجاویز سامنے آئیں. تو ایک صحابی عبداللہ بن زید نے اپنا خواب بیان کیا، اور یوں پھر حضرت عمر نے بھی وہ خواب دیکھا تھا. حضرت عمر نے بھی دیکھا، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے بھی دیکھا. تو اس وقت پھر یہ اذان نافذ ہو گئی 1 ہجری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے تحقیق سے فرمایا ہے کہ سفر کے موقع پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے. ثابت ہے، صحیح. دوسرے ایک اور کالر تھے ہمارے ساتھ، شوکت علی ڈیرہ غازی خان سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نانی کا دودھ جو ہے پیا ہے. رضاعت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ماموں کی بیٹی سے نکاح ہو جائے گا؟ دودھ پیا ہے ایک طرف، تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے دودھ پیا ہے. جی وہ دودھ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال ہے کہ آتا نہیں تھا یا ایسا. نانی بوڑھی تھی، ان کا دودھ اترتا ہی نہیں تھا، تو یقیناً پھر انہوں نے دودھ نہیں پیا. تو جب دودھ پیا ہی نہیں تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوئی، تو پھر نکاح جائز ہوگا. اچھا. اس کے بعد سوال تھا، ارشد صاحب سوئٹزرلینڈ سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑے تو سنا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ایسی کوئی جامع دعا، کئی دعائیں ذہن میں انسان کے ہوتی ہیں. بالکل، بندہ سوچتا ہے میں کیا دعا کروں. اچھا، ایک تو مرزا صاحب تجربے سے یہ بات ثابت ہے، جیسی پہلی نظر پڑتی ہے نا، صحیح، تو اس وقت بندہ پہلے کئی باتیں سوچ کر جاتا ہے، میں یہ دعا کروں گا، وہ دعا کروں گا. وہ کعبے کا جلال ایسا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن اللہ کریم اگر یاد رکھائے تو پھر دعا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. یعنی میں جو بھی دعا کروں وہ قبول کر لینا. صحیح. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر ہر دعا جو آپ کریں گے وہ قبول ہو جائے گی. صاحب وہاں جو دعا کی توفیق ملے گی پہلی نظر سے، وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، توفیق ہی ملے گی، باقی انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. صحیح ہے. جی اس کے بعد سوال ہے، نصرت صاحبہ پشاور سے پوچھ رہی ہیں کہ عقیقہ نہیں کیا والدین نے، تو اب اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. عقیقہ ایک طرح کا ایک قربانی ہے، ایک صدقہ ہے. تو سنت تو یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. لیکن کسی کے حالات تنگ تھے، کوئی نہیں کر سکا، تو جب مرضی وہ اپنے بچوں کا یا اپنا کرے، اس کو بہرحال فائدہ ہوگا، اجر ہوگا، ثواب ہوگا، برکت ہوگی. نواب صاحب وہاڑی سے پوچھ رہے تھے کہ اعتکاف کے دوران نہانا، مطلب ایک تو ہے کہ ضرورت ہے، غسل فرض ہو چکا تو نہانا ظاہر ہے، اس کے بغیر بھی مطلب ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر واش روم مسجد کے اندر ہی ہیں تو بلا ضرورت بھی نہایا تو گنجائش ہے. اگر گرمی اتنی تھی کہ پسینے سے بدن پہ بو پیدا ہو گئی ہے تو پھر اگر وہ نہاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہا سکتے ہیں. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے گا پروگرام نور قرآن. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن قلبي پروگرام نور قرآن میں دوبارہ خوش آمدید. مفتی گل بادشاہ صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بدگمانی اور بہتان تراشی کی اسلام میں بہت مذمت آئی ہے، اور خاص طور پہ جو ہم آج سورہ نور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں بتائیے گا کہ ایک تو بدگمانی کیا ہے، بہتان کیا ہے، اور اس کی کیا مذمت آئی ہے؟ بہتان اور بدگمانی اور جھوٹ یہ تینوں بری صفات ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اختلافات، قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے. جہاں تک جھوٹ ہے، اس کے بارے میں تو خالق کائنات رب ذوالجلال نے وضاحت سے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے. جھوٹ اور بہتان اس میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور آپ وہ بیان کرتے ہیں تو یہ ہے جھوٹ.
اور اگر کسی کے اندر عیب ہے اور پھر وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو اس کا پتہ چل گیا اور آپ ظاہر کرتے ہیں اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اس کی عیب جوئی کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تو انتہائی بڑا جرم ہے۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے بھی منع فرمایا، حضور علیہ السلام نے بھی منع فرمایا ہے، جس طرح کہ مجھ سے پہلے محترم مفتی صاحب نے بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 جبڑوں کے درمیان زبان اور 2 پیروں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت دے، تو میں اللہ تعالیٰ کا نبی ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے اعمال کے ڈھیر ہوں گے پہاڑوں کے برابر، لیکن وہ کیا ہوگا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہوگا، کسی کے بارے میں اس نے مذمت کی ہوگی، کسی کو بہتان لگایا ہوگا، تو کیا ہوگا، وہ سارے اس کے اعمال کیسے ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وہ لے جائیں گے۔ اس لیے بہتان اور جھوٹ یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ بدگمانی کسی کے اندر کوئی چیز نہیں اور آپ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں، تو یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ جس طرح کہ سورہ نور کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اور پھر خالق کائنات رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ جب تم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بدگمانی سنی تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ صحیح۔ مفتی صاحب بہتان اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ ہاں، بہتان اور غیبت یہ ہے، غیبت تو میں نے عرض کر دی کہ انسان کے اندر کو عیب موجود ہو لیکن وہ آپ اس کے سامنے بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور پس پردہ بیان کرتے ہو، تو یہ کیا ہے، یہ عیب ہے، یہ ناجائز ہے، غیبت ہے۔ اور اگر عیب نہ ہو، اگر عیب نہ ہو پھر یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، آپ کو گمان پڑ گیا کہ اس طرح ہوگا، یہاں سے گزرا ہے تو اس نے چوری کی ہوگی، یہاں سے گزرا ہے تو اس نے کسی غیر کو دیکھا ہوگا، یہ گمان ہے، یہ ناجائز ہے۔ اچھا مرزا صاحب، یہاں میں ایک بات بڑی دلچسپ عرض کر دوں، کسی کے بارے میں برا سوچنا یہ ہوتی ہے بدگمانی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، قرآن کہتا ہے تم بدگمانی سے بچو۔ بہت ساری بدگمانیاں گناہ کے زمرے میں ہوتی ہیں۔ اب بدگمانی کیسے ہوتی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں دلچسپ سی۔ پچھلے دنوں ایک جگہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا، ایک محفل کے بعد، تو دسترخوان میں چند لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے دوسروں کی نسبت ذرا کھانا زیادہ کھایا، باقی کھانا کھا کے پیچھے ہٹ گئے لیکن وہ کھا ہی جا رہے تھے۔ تو ساتھ بیٹھے ہوئے جو 3-4 لوگ تھے، ایک نے دوسرے کو کونی لگائی اور کہا کہ لگتا ہے انہیں کدی کھانا ویکھیا ہی نہیں۔ صحیح۔ دوسرے نے کہا لگتا ہے کہ انہیں صبح تک کھادا ہی نہیں، اور تیسرے نے اسی ملتا جلتا ہے کوئی اور جملہ کہہ دیا۔ اب وہ بیچارہ، اس کو بھوک لگی ہے، میزبانوں نے اہتمام کیا ہے، کسی کی روک ٹوک نہیں ہے، جتنا کھانا چاہیں کھائیں، لیکن دوسرے لوگ اس کے زیادہ کھانے سے خواہ مخواہ ہی اپنی سوچوں کا تبادلہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بدگمانی کے زمرے۔ مفتی صاحب، جو ابھی آپ نے فرمایا کونی ماری، تو اگر کونی ہی مار دیتے تو یہ بھی اشارتاً بھی تو بدگمانی ہو سکتی، جیسے آنکھ کے اشارے سے، ابرو کے اشارے سے، اور ایسے کونی مار کے جیسے آپ نے بتایا، یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اتنا باریک ہے، بدگمانی کے بھی مختلف انداز ہیں۔ بالکل، بہت مختلف انداز ہیں۔ جی مفتی عمیر صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں کہ قرآن کریم میں یا سورہ نور میں جو الفاحشہ کا آیا ہے بیان، کہ اسے منع کیا گیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ فاحشہ سے کیا مراد ہے، جو اتنا بڑا جرم ہے کہ دونوں جہان میں اس کی سزا ملے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب، یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے۔ ایسا دور کہ جب ہر طرف فحاشی عریانی عام ہو، اور ہم سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ہم الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، اور یہاں پر ہر کوئی اسی حوالے سے جتن کر رہا ہو کہ کس طریقے کے ساتھ فحاشی کو پھیلایا جائے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے فحاشی کرنا، خود اس میں ملوث ہونا، اور دوسرا ہے فحاشی کو پھیلانا۔ یہ کبیر تر عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ناپسند کیا۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، یحبون کا لفظ یہاں پہ بولا، فرمایا جن کی کوشش یہ ہوتی ہے، جن کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کے اندر فحاشی عریانی کو پھیلائیں، فرمایا ان کے لیے خاص طور پہ،
فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو قابل غور جملے ہیں یہاں پہ قرآن پاک کی عظمت اور جو جامعیت ہے، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں کیا عذاب؟ دنیا میں عذاب، دنیا میں یہ کہ وہ اپنی زندگی کے اندر سے اس سکون کو، ایک راحت کو وہ اپنے اندر سے ختم کر بیٹھتے ہیں. اور ہمیں اس طرح سے معاشرے میں دکھائی بھی دیتا ہے، یہ مشاہدے کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اور فحاشی عریانی میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ ایک اپنی بے چینگی کی کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو ایک ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہاں پر دو چیزیں مرزا صاحب. ایک تو یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو کاروبار کے طور پہ لے کے چلتے ہیں، یا جس طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، ویب سائٹ اس طرح سے بہت ساری موجود ہیں جن کے ذریعے سے ایک فحاشی عریانی پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے سے. اب دوسرے وہ لوگ ہیں جو کاروبار تو نہیں کرتے لیکن ویسے ہی ایک ان کی خواہش ہوتی ہے، ایک شوقیہ طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عادتاً وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تو جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کا کاروبار بھی حرام ہے، وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ سب کچھ حرام ہے. اور اس قدر سخت وعید ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم کا جو حصہ حرام کے ذریعے سے پلا ہوا ہوگا، فرمایا اس کو کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اور وہ لوگ جو کہ ایسے شوقیہ طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک خاص طور پہ وعید ہے کہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. اور آپ کی اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے ینگسٹر جو سامعین ہیں ان کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پھر بچ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ آج ہر کوئی سوشل میڈیا کے ساتھ، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے. تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنی ہوگی، جو کہ قرآن پاک کی اسی سورہ نور کے اندر ہی ذکر کیا گیا. قُلِ الْمُؤْمِنِينَ یغضوا ابصارہم. فرمایا اے ایمان والو، محبوب آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نگاہوں کو پس رکھو. یعنی اگر کوئی ایسا منظر سامنے آئے تو فوری طور پہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا جائے. حضرت مولا کائنات کے حوالے سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمایا اے علی اگر آپ کی ایسے کسی فحش منظر پر یعنی کسی غیر محرم پر نظر پڑے، فرمایا فوری طور پہ اپنی نظر کو ہٹا لو. اور یہ ہمیں یہاں پر ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا موبائل دے دیا گیا، نظر جھکائیں گے بھی تو موبائل آپ کے سامنے ہے. یعنی یہ بھی بتائیے کہ ہمیں دوسرے ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے، ایسی سائٹس جو ہیں ان کو بلاک کر دیں اپنے طور پہ. سب سے پہلے تو حکومت وقت کا کام ہے کہ ایسی سائٹس جو ہیں اور ایسا مواد جو ایسے بلاک کیا جائے. اگر وہ ہم تک پہنچ رہا ہے تو ہم وہ خود بلاک کر دیں اور اچھا اس کا استعمال کریں سوشل میڈیا کا. کیا فرمائیں گے؟ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے اور یہاں ہر فرد کی ذمہ داری ہے. انفرادی سطح پہ حکومت وقت اپنی جگہ پہ کام کرے، ہم اپنی جگہ پہ کام کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسے آپ نے فرمایا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور ہم جب دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں اگر ملک پاکستان کو مرزا صاحب دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے ہاں دن بدن فحاشی کے حوالے سے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو غلط مناظر اور فحش مناظر اور فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے ان کے پاس اسی طرح سے فحش ویڈیوز پہنچ رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے، ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ جو آخری بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں خوف خدا کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہوگا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ بہت کامل ولی گزرے ہیں. کالر ہیں کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب آپ کے کو اور آپ کی جناب ساتھ مفتیان کو میری طرف سے السلام علیکم. تو سوال میرے دوست صاحب، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی عبداللہ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں میرے دو سوال تھے. ایک تو سوال یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے آگے پانی رکھ کے اس پہ دم کر کے یہ قبر پہ جا کے ڈالے تو کیا اس پہ قبر والے کو فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بندہ قبر کو جو پکی بناتا ہے قبر، تو اس پہ قرآن آیات لکھ دی جاتی ہیں، کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا یہ جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ بارش جب ہوتی ہے تو پانی ساتھ ڈال کے یعنی کہ وہ نیچے زمین پہ چلا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار اس کے لیے کچھ بتا دیں. جی پوچھتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا. دوسرے کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ویاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگ عرض کر رہا ہوں.
جی اللہ دیتا شاکر صاحب. ہاں جی کیا پوچھنا چاہیے؟ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آج کل فیس بک اور نیٹ کا زمانہ ہے تو اس کا استعمال بھی ضروری ہے اور اس پہ کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہے جو بے حیائی پہ مبنی ہوتی ہے. بندہ وہ کیسے بچ سکتا ہے اس سے؟ یہ تو حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ ایسی سائٹوں کو بند کیا جائے ورنہ مشکل ہو جاتا ہے. جی پروگرام دیکھتے رہیے گا, ہم شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی بے حیائی کے حوالے سے, فحش کی اشاعت کے حوالے سے, تو جو لوگ اس کا سبب بن رہے ہیں اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کا گناہ ان کے سر پہ بھی ہوگا جو سبب بن رہے ہیں. یہ اسلام میں طے ہے, حدیث شریف ہے, جس نے کسی نیکی کو ایجاد کیا جتنے لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے ایجاد کرنے والے موجد کو اس کا ثواب ملے گا, جس نے گناہ کو ایجاد کیا جتنے لوگ اس گناہ کو اپنائیں گے گناہ ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے. جس طرح کہ دنیا میں تمام ہونے والے قتلوں کا گناہ قابیل کے زمرہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. یحبون ان تشیع الفاحشۃ میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو ناول یا ایسی تحریریں لکھتے ہیں یا ایسے رسالے چھاپتے ہیں یا موویز یا ویڈیوز بناتے ہیں. موویز ہیں, ویڈیوز ہیں, بڑے بڑے سائن بورڈز ہیں, اشتہارات, اور ایون کہ آپ کہیں اپنے بال بھی کٹوانے جائیں وہاں بھی ایسی پکچرز لگی ہوتی ہیں. ہر طرف اب یہ ایک سیلاب بپا ہے جو آپ کو بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے. تصاویر ایسی ہوتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو شے ہمیں ان سے بچانے میں مدد کرتی ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف اور حیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب بندے سے حیا ختم ہو جائے نا پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے, اور اگر حیا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بچ بھی جاتا ہے. صحیح. اچھا اس حوالے سے میں آخری بات کر دوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں. یہ جو حکومت وقت کی آپ نے توجہ دلائی ہے یہ بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا یا دیگر سائٹس جتنی بھی انٹرنیٹ پر ہیں ان پر چاہیے کہ عرب ممالک کی طرح یہاں پر بھی پابندی عائد کی جائے اور اس پر عملاً کارروائی ہو, اور اس کو اولی ذمہ داری سمجھے کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کی تباہی اس وجہ سے ہو سکتی ہے. صحیح. دوسری بات صرف یہی نہیں بلکہ بازار میں انڈیویجول بھی جو اس طرح کا مواد فروخت ہوتا ہے اس کو بھی سلب کرنے پر اور اس کو بھی پابندی اس پر عائد کر کے اس کو بھی تلف کیا جائے. صحیح. ایسی تحریرات سے بچیوں کو بچایا جائے, اور ایک گھر کے سرپرست کی بھی ذمہ داری ہے نظر رکھیں. ایک اجتماعی لیول پر حیا کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ماں باپ تربیت کریں, اساتذہ تربیت کریں, ماحول ایسا اپنے گھروں میں خصوصاً یونیورسٹیز میں جو مخلوط تعلیم کی وجہ سے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز جو ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں, ایون کہ اب تو پروفیسرز اور اساتذہ کے بھی واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں جو انتہائی خوفناک بات ہے اور بڑے برے نتائج کی طرف قوم جا رہی ہے. تو یہ ایک اجتماعی لیول پر مجموعی جو ہے نا ہم اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں. جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو توجہ دے کر اجتماعی صورت میں اصلاح ہر فرد کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہی. ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے گا پروگرام نور قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن پروگرام نور قرآن میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین کرام وقفے کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد فیصل نقشبندی صاحب نے. نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے, آپ کی آمد کا شکریہ. پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے حمد باری تعالیٰ سنیں گے. جی مفتی صاحب آج کے پروگرام کا پیغام بھی ارشاد فرما دیں. اچھا جی اس میں اس صورت میں ایک بڑی اہم بات رہ نہ جائے, وہ واقعہ پیغام کی صورت میں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجہ اور محبوبہ کو
اتنے بڑے اعزاز اور شرف سے نوازا کہ کائنات تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کے پتے، بارش کے قطرے، چاند، سورج، ستارے، کل کائنات سیدہ عائشہ کی عظمت اور پاک دامنی اور طہارت اور پارسائی کی گواہی دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور محبوبہ کو کس اعزاز سے نوازا؟ خود اللہ نے خود 18 آیات نازل کر کے اپنے کلام کے ذریعے اپنے حبیب علیہ السلام کی اہلیہ، زوجہ، پاک دامن اور پارسا محبوبہ کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا۔ دیکھیں اس میں کتنی ان کی شان اور عظمت ہے کہ قیامت تک جب قاری قرآن پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، تلاوت کرے گا، جب کبھی اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، ضمن میں حضرت عائشہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی پاکیزگی کردار کا اظہار بھی ہوتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں تراویح ہو رہی ہے اور ہر جگہ، ابھی 18واں پارہ گزرا ہے اور ہر جگہ سیدہ عائشہ کی عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں اور آپ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، یعنی آپ کی گفتگو کا خلاصہ اور پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم امہات المومنین کا ادب کریں۔ اچھا، پیغام کی آپ نے بات کی، ایک جملہ بول دوں، سید عائشہ صدیقہ کی بات ہوئی، آپ فرماتی ہیں کہ جو اخلاقیات ہے نا، حسن المکارم الحیا، صحیح، اخلاقیات کا حسن حیا ہے۔ ٹھیک ہے، کاش کہ ہم یہ اپنا کر اپنی پاک ماں کے اس فرمان پر عمل کریں۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، مفتی صاحب آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے حدیث قدسی کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم، تم جس قدر میرے محتاج ہو اتنا ہی مجھ سے سوال کرو، آگ برداشت کرنے کے برابر میری نافرمانی کرو، اور اپنی ڈھیل دی ہوئی موت، موجودہ رزق اور پوشیدہ گناہوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کوئی سنا، سمجھا اور سیکھا، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین نور قرآن کی برستی بارش سے ہمارے دلوں کی کھیتیاں سیراب فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نقشبندی صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے۔ میرے مولا مولا میرے مولا، اونچی تیری شان، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے، معاف کر دے سب خطائیں مولا تو غفار ہے، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے، معاف کر دے سب خطائیں مولا تو غفار ہے، اپنے کرم سے کر دے مولا، 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 مشکلیں آسان میرے مولا، اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا، اونچی تیری شان، پتھر میں جو کیڑا ہووے اس کا رازق تو ہے، جو زمین میں بیج بوئے اس کا رازق تو ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، کریں گے حمد بیان میرے مولا، اونچی تیری شان، شان میرے مولا، اونچی تیری شان، ادنا اعلیٰ گورا کا
پہ تیری عطا ہے، حمد لکھتا مولا تیری ادنا سائے ضیا ہے، رحم کرنا شان تیری مولا، رحم کرنا شان تیری، رحم کرنا شان تیری، رحم کرنا شان تیری، تو بڑا رحمان میرے مولا، اونچی تیری شان، شان میرے مولا، اونچی تیری شان۔ رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي